जो ओवर थिंकिंग है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करती है? जब नेगेटिव थॉट ब्रेन रिसीव करता है तो ब्रेन ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी में नेगेटिव रिस्पॉन्स शो होते हैं। फिर वासिफ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग तो माजी को बदलना चाहते हैं, जो गुजर चुका है। वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, नुकसान ना हो जाए। रिलेशनशिप ऐसे मुतासर होते हैं जैसे अगर हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, इनका बिहेवियर मेरे साथ चेंज हो रहा है। वासिफ रहमतुल्लाह लिखते हैं कि सौंप दे तारीख को गुजरा हुआ हर हादसा, है तुझे दरपेश अब जो मरहला महसूस कर। अगर अर्थक्वेक होगा, हमने ये चीज करनी है, ये नहीं करनी, आराम से बाहर निकलना है। कि माइंड में यही आता है कहीं ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। अब आप सुपर पावर तो नहीं है, आपको उनके थॉट्स का भी पता चले। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट है। नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हज़रत वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर थिंकिंग है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो सुनने वालों को ये बताएं कि ये ओवर थिंकिंग है क्या? ओके, अगर हम ओवर थिंकिंग पे बात करें तो मैं इसको बहुत ही इजी अल्फाज में डिफ़ाइन करूँगी। रिपीटेटिव अनप्रोडक्टिव थॉट्स दैट इज़ अननेसेसरी। ऐसे ख़यालात किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से जो कि बार बार आती हैं, जो किसी मसले के हल के लिए नहीं होती, बार बार वो थॉट्स आती है जिससे टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है और हमें कोई प्रोडक्टिव रिज़ल्ट भी नहीं मिलता। तो ये ओवर थिंकिंग को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो ओवर थिंकिंग है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करती है? बिल्कुल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत मुतासिर करती है। देखिए, जब हम एक चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, इंसान की नेचर ही ऐसी है कि अगर वो एक चीज़ पे ज़्यादा सोच रहा है तो वो नेगेटिव टर्म्स पे जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि अगर एक गार्डन जिसमें पूल है, ग्रीनरी है, लेकिन एक जगह पे गार्बेज पड़ा हुआ है, बहुत सारा ये इंसान की नेचर है कि वो पूरी ग्रीनरी को इग्नोर करके वो गार्बेज पे फोकस करेंगे, वो नेगेटिविटी पे जाएंगे। तो इस तरह इंसान जब एक चीज़ पे बार बार सोचता है तो वो नेगेटिव टर्म्स की तरफ जाता है, और जब नेगेटिव टर्म्स की तरफ जाता है, नेगेटिव थॉट्स ब्रेन तक जाते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स ब्रेन रिसीव करता है तो ब्रेन ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी में नेगेटिव रिस्पॉन्स शो होते हैं, और वही नेगेटिव रिस्पॉन्स फिर हमारे बिहेवियर में भी शो होते हैं, जिससे हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है। जैसे नेगेटिविटी जितने ब्रेन तक जाएगी, नेगेटिव रिस्पॉन्स बॉडी में शो होगा, उससे हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब होगी, बार बार वही थॉट्स आएंगे। डेली लाइफ में अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा एक इंसान, बार बार वही ख्याल तंग करेंगे, इरिटेशंस होगी, मूड लो होगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। तो ये ओवर थिंकिंग का हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं, या जो हमारी मेंटल हेल्थ है, इसको ये कैसे इम्पेक्ट करती है, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सवाल ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से उनके जो ताल्लुकात हैं ना लोगों के साथ, वो बड़े अफेक्ट हो रहे हैं। इसको ज़रा आप एड्रेस करें। देखिए, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो एंजाइटी के हो, डिप्रेशन के हो, एक सिम्टम मेन होता है सब में। जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के हवाले से लोग आते हैं, उनमें ओवर थिंकिंग मस्ट होती है। यानी कि सब में वो एक चीज़ कॉमन जी, एक चीज़ कॉमन होती है सब में। जब वो ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है। जैसे अगर एग्जांपल मैं दूँ, एक बंदा बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, नुकसान ना हो जाए। अब यहाँ पे हेल्दी थॉट्स और अनहेल्दी थॉट्स में एक बंदा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। वो समझता है कि अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम पे ज़्यादा सोचूंगा तो मुझे एक की सॉल्यूशंस मिलेगी, लेकिन यूजुअली ऐसे नहीं होता। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ पे ज़्यादा सोचोगे, अगर आप हेल्दी थॉट्स करोगे तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, बार बार उस चीज़ पे सोचोगे, तो फिर आप जो है ना अनहेल्दी थॉट्स आपके माइंड तक जाएंगे, जो कि नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करेंगे, जिससे मेंटल इलनेस होती है। जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनका
کا یہی مین سمٹمس یہی ہے کہ وہ بار بار سوچتے ہیں اپنے فیوچر کے حوالے سے, اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینس پہ, پریزنٹ میں نہیں رہتے, جن کی وجہ سے ان کو مینٹل النس ہوتی ہے, اور ساتھ میں ریلیشن شپ پہ بھی بہت افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا یہ ریلیشن شپ کا بتا دیں کہ ریلیشن شپ کیسے متاثر ہوتے ہیں. ریلیشن شپ ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے اگر ہم کسی دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں, ان کا بیہیویئر میرے ساتھ چینج ہو رہا ہے, کچھ ہے آج کل ان کے ساتھ کچھ چل رہا ہے, جیسے ہسبینڈ وائف زیادہ سوچتی ہے کہ ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دے رہا ہے, کہیں وہ کسی اور میں انوالو تو نہیں ہے, یہ بار بار نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں. اب ان کو وہ وہاں پہ وہ ہیلدی تھاٹس اور انہیلدی تھاٹس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتی. وہ یہ بھی تو سوچ سکتی ہے کہ پورا دن کام میں ہوتے ہیں, بزی رہتے ہیں, لیکن وہ زیادہ تر سوچتی ہے تو اس وجہ سے وہ نیگیٹو ٹرمس پہ سوچتی ہے, نیگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے, جس سے ان کی ریلیشن شپ بہت خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ مجھے بتائیں کہ تھوڑا نا لوگوں کو, سننے والوں کو نا, کہ ویسے بھی تو بندہ سوچتا ہے, تو اوور تھنکنگ میں جو ہے تھوڑے سے سائنس کا بھی بتا دیں اور اس کی وجہ بھی, کازز کے اوپر بھی ذرا ایڈریس کر دیں, کہ تاکہ لوگ ذرا سمجھ پائیں کہ نارمل سوچنا کیا ہے اور یہ ایب نارمل اوور تھنکنگ کیا ہے. اس کی تھوڑا سا آپ کر دیں. ایک ہوتے ہیں ہیلدی تھاٹس, ایک انہیلدی تھاٹس. ہیلدی تھاٹس وہ ہوتے ہیں جیسے کوئی پرابلم ہے, ہم ان پرابلم کے سولوشن تک جائیں, ٹھیک ہے, ان پرابلم کے سولوشنس پہ سوچیں, وہ ہیلدی تھاٹس ہے. اب انہیلدی تھاٹس وہ ہوتے ہیں کہ ان پرابلم سے ریلیٹڈ جو بھی اپنی کمتری کو سوچے, اپنی اسٹرینتھ کو سوچے, میں کیا کروں گا, کیسے کروں گا, ہو پائے گا کہ نہیں, یہ انہیلدی تھاٹس ہوتے ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. ترکی میں جب ارتھ کوئک آئی تھی تو جتنے بھی جیولوجیکل سروے کے بیس پہ یہ کہا گیا کہ پاکستان اور انڈیا میں بھی اسی طرح ارتھ کوئک آئیں گی. اب پاکستان اور انڈیا کے لوگ سوچنے لگے اس چیز پہ, زیادہ سوچنے لگے. اب کچھ لوگوں نے پرابلم سالونگ ہیلتھی تھاٹس, ہیلتھی تھنکنگ اسٹارٹ کر دی, کچھ لوگوں نے اوور تھنکنگ اسٹارٹ کر دی. بالکل صحیح بات. جی, یہ اسی طرح پرابلم سالونگ اور اوور تھنکنگ میں ڈفرینشیٹ آ جاتا ہے. اوور تھنکنگ ان کی کیسی تھی, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, گھر ٹوٹ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, مر نہ جائے, اللہ کی طرف سے عذاب ہے, یہ اوور تھنکنگ ان کو آ رہی تھی, جن سے وہ پینک بھی ہو جاتے تھے. بہت سے لوگوں میں انزائٹی کریٹ ہو گئی تھی, ان کو بار بار پینک اٹیکس آ رہے تھے. جبکہ جو پرابلم سالونگ کی طرف جاتے تھے, جو ہیلتھی تھنکنگ کرتے تھے, ان کے تھاٹس کیسے ہوتے تھے, جب وہ پریکاشنس کے بارے میں سوچتے تھے. اگر ارتھ کوئک ہوگا, ہم نے یہ چیز کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, آرام سے باہر نکلنا ہے, اپنے بچوں سمیت فیملی کو باہر نکالنا ہے, کوئی قیمتی چیز ہو جس کو باہر نکالنا ہے اگر زیادہ نقصان نہ ہو جائے. تو یہاں پہ ہیلتھی تھاٹس اور انہیلتھی تھاٹس ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں. سائن میں بتا دیتی ہوں, جب آپ کو لگے کہ آپ زیادہ سوچ رہے ہو, آپ کو کوئی سولوشن نہیں مل رہا ہے کسی بھی پرابلم کے حوالے سے, آپ ریلیکس نہیں ہیں, آپ پریزنٹ میں نہیں ہے, آپ کا پریزنٹ ڈسٹرب ہے, تب آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اوور تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, جب نیگیٹو تھاٹس آئے, یعنی کہ آپ نے پورا دن سوچا, ٹینشن لی, سوچتے رہے, اور رات کو جب آپ ابھی سونے کے لیے جا رہے ہو تو وہ چیز ویسے کی ویسی آپ کے دماغ میں چل رہی ہے, آپ کسی حل تک نہیں پہنچے. بالکل ایسی ہے. اور یہ کہ جب آپ کو لگے کہ ہر ایک سینیریو میں آپ وارس سچویشن کی طرف جا رہے ہیں, کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے آپ کے اندر, آپ کے تھاٹس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے, سارا نیگیٹو ہی ہے, تب یہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ سائن ہے اوور تھنکنگ کے, اب مجھے ان کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا, اور تھوڑا یہ بتا دیں ٹائپس آف اوور تھنکنگ کے اوپر, اگر آپ تھوڑا بتا دیں کہ کیا کوئی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں اوور تھنکنگ کی, اس کے اوپر بھی. بالکل میں بتا دیتی ہوں. اچھا, اوور تھنکنگ, جو لوگ زیادہ تر وریز ہوتے ہیں اباؤٹ فیوچر, ٹھیک ہے, فیوچر کے بارے میں زیادہ خوف ہوتا ہے, فکر مند ہوتے ہیں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, میری لائف کیسے سیٹ ہوگی, فیوچر میں کس مقام پہ ہوگا, کامیاب ہوں گا بھی کہ نہیں. یہ بھی ایک اوور تھنکنگ کے ٹائپس ہے کہ وہ فیوچر کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں. جو چیز آپ کے پریزنٹ میں ہے, آپ کے قابو میں ہے, آپ ان پہ فوکس نہیں کرتے, لیکن جو فیوچر میں ہے, جو ابھی آپ کے لیے آیا بھی نہیں ہے, آپ کے بس میں بھی نہیں ہے, ان پہ بار بار سوچ کے اپنے پریزنٹ کو خراب کر دیتے, اور وہ بھی نیگیٹو سوچتے ہیں.
پازیٹیو بھی نہیں نیگیٹو سوچتے ہیں. تو یہ ایک ٹائپ آ گیا وریز اباؤٹ فیوچر. ٹھیک ہے. رومینیشنز اباؤٹ پاسٹ, جن کا پاسٹ میں کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے, ٹراما ہو جاتا ہے, جب وہ پاسٹ سے نکلتے ہی نہیں ہیں, موو آن نہیں کرتے. یہ بھی ایک ٹائپ ہے کہ وہ بار بار پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب اس پہ پچھتانا یا اس پہ سوچنا کوئی سولوشن نہیں ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ تو ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں, جو گزر چکا ہے, بالکل جو اللہ نے گزار دیا ہے. ایک واقعہ تھا, ہو گیا تو سونپ دے اس کو, تاریخ کو, لیکن وہ چیز ان کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے اور وہ اسی ٹراما کو اپنے دماغ میں ریپیٹڈلی ریکریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ فیوچر اور پاسٹ. جی, اس کے علاوہ ایک بگ پکچر اوور تھنکنگ. جب ایک انسان اپنی لائف کے بارے میں ایک بگ پکچر بنا لیتا ہے, بہت ڈیپ چلا جاتا ہے, کئی بار ان کو ایسے تھاٹس آتے ہیں میں کس لیے آیا ہوں, میری لائف میں کیا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اسلام میں زیادہ ڈیپ میں اندر نہیں جانا چاہیے, پھر آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہو. اس طرح جب وہ لائف کے بارے میں بگ پکچر بنا لیتا ہے, ریلیجیس او سی ڈی کے بارے میں جو ہے کہ بہت سارے لوگ پھر بار بار وضو کرتے ہیں, ان کو اپنا آپ پاک نہیں لگتا, اور مطلب اسی طرح سے نا پھر وہ اس حد تک ان کی جو ہے زندگی کوالٹی آف لائف خراب ہو جاتی ہے کہ بالکل. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگ مائنڈ ریڈنگ ایزمپشن کرتے ہیں خود سے. جیسے اگر کوئی بندہ ان سے کوئی بات کرے تو انہیں لگتا ہے یہ بات انہوں نے اس انداز میں کی, کس مقصد سے کی, کہیں یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچانا. بار بار ان کے مائنڈ میں یہی آتا ہے, کہیں یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے. اب آپ سپر پاور تو نہیں ہے کہ آپ کو ان کے تھاٹس کا بھی پتہ چلے, ان کے اندر کی چیزیں آپ کو پتہ چلے, لیکن یہ اپنے آپ سے ازمپشنز کرتے ہیں. جیسے دو بندے آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ تیسرا کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہی بول رہی ہے. بالکل. تو اس طرح وہ اس چیز پہ بار بار اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور یہ مینٹل النس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیسیزونیس, وہ لوگ جو کہ ڈیسیژن نہیں لے پاتے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے لائف میں کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے جن کے ساتھ, یا کبھی کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لیا ہو. ٹھیک ہے. وہ لوگ یہ اس حوالے سے زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ کپڑے پہنوں, میں وہ کپڑے پہنوں, کیا کروں, میں بزنس اسٹارٹ کروں یا نہ کروں. اگر بزنس اسٹارٹ کیا تو نقصان نہ ہو جائے, پہلے آپ اسٹارٹ تو لیں, کیونکہ بزنس میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن وہ اسٹارٹ ہی نہیں لے پاتا, ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتا. اس کے علاوہ جو لوگ ہوپ لیس ہوتے ہیں, ورتھ لیس ہوتے ہیں, ہیلپ لیس ہوتے ہیں, وہ انہی چیزوں کے حوالے سے زیادہ سوچتے ہیں, اوور تھنکنگ کرتے ہیں. ہوپ لیس, اگر کسی کی زندگی سے امید ہی ختم ہو جائے تو ان کی زندگی نہیں رہتی, کیونکہ امید ایک روشنی ہوتی ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے آگے بڑھنے کی. جب وہ یہ امید ختم ہو جاتی ہے پھر ان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ اچھا ہوگا ہی نہیں, میں تو اس قابل ہوئی نہیں, اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھنا. جی, یہ مجھ سے ہوگا ہی نہیں, حالانکہ وہ کر سکتا ہے, ان میں وہ اسکلز ہوں گے, لیکن وہ ورتھ لیس ہوگی. یہ زیادہ تر ان لوگوں میں یہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے جن کا سیلف اسٹیم لو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کانفیڈنٹ لو ہوتا ہے. ان لوگوں میں یہ ایسی اوور تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہوپ لیس, ورتھ لیس, ہیلپ لیس, ان چیزوں سے ریلیٹڈ جب اوور تھنکنگ ہوتی ہے یہ بہت ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے, اور یہ انسان کو سوسائڈ کی طرف لے کر جاتی ہے, سیلف ہارم کی طرف لے کے جاتی ہے. بالکل, سیلف ہارم کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے تھاٹس ہوپ لیس کی طرف جا رہی ہے, یا آپ کے تھاٹس ورتھ لیس کی طرف یا ہیلپ لیس کی طرف جا رہی ہے, تو آپ وہاں پہ اپنے تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ارریشنل تھاٹس ہے, ٹھیک ہے, اس پہ میں نے نہیں سوچنا, یہاں پہ ساری نیگیٹیوٹی ہے, اس سے میری لائف خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ یہ تو چلو ہم نے بات کر لی ٹائپس کے اوپر, لوگوں کو اویئرنیس دے دی, بہت سارے لوگ ریلیٹ بھی کر رہے ہوں گے جو اس سے گزر رہے ہیں. حل کیا ہے, کیسے سٹاپ کریں اپنے آپ کو اوور تھنکنگ سے؟ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ پریزنٹ میں رہے, اپنے پاسٹ اور فیوچر کو بھول جائے. جو چیز ان کے بس میں ہے, جو جہاں پہ وہ کچھ کر سکتا ہے اسی میں رہے. مائنڈ فلنس ہو کے, مطلب میڈیٹیشن کرے, ریلیکسیشن لے, جتنا وہ ڈیپ بریتھ لیں گے اتنا وہ ریلیکس رہیں گے. جب ایک انسان ریلیکس ہوتا ہے تو وہ اپنے پریزنٹ میں رہ کے ایکٹیو رہتا ہے.
مائنڈفل اگر ہم اس پہ بات کریں تو اپنے 5 سینسز کو ایکٹیو رکھے اپنے پریزنٹ میں، تاکہ وہ اوور تھنکنگ پہ قابو پا سکے. ٹھیک ہے. سیلف کنٹرول پہ زیادہ کام کریں. جو لوگ سیلف کنٹرول پہ کام کریں گے وہ اوور تھنکنگ کو بھی کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹریکٹ کریں اپنے مائنڈ کو. اگر ایک تھاٹس بار بار آ رہی ہے، آپ خود کو بزی رکھیں کسی دوسرے کام میں، تاکہ وہ اوور تھنکنگ کے لیے ٹائم ہی نہ ہو آپ کے پاس. بزی رہے. ایکسرسائز کیا کرے، کیونکہ ایکسرسائز سے ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس سے ہماری باڈی، ہمارا مائنڈ بالکل ریلیکس ہوتا ہے. جب تک وہ نیگیٹو تھاٹس برین تک نہیں جاتے تب تک ہمارا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے، لیکن جب وہ اوور تھنکنگ سٹارٹ ہوتی ہے، برین تک نیگیٹو میسج آتا ہے، پھر وہی سچویشن آ جاتی ہے، ویشیس سائیکل پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے بالکل یعنی کہ پریزنٹ میں رہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سونپ دے تاریخ کو گزرا ہوا ہر حادثہ، ہے تجھے درپیش اب جو مرحلہ محسوس کر. یعنی کہ پریزنٹ میں رہے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو جو ہے بزی کرے، ڈسٹریکٹ کرے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے نا، جتنے بھی تھاٹس ہیں ان کو چیلنج کریں. جیسے آپ نے خود کو چیلنج کرنا ہے 1 گھنٹے کے لیے میں نے نیگیٹو نہیں سوچنا، میں نے پازیٹیو ہی سوچنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے. اس طرح بھی آپ اپنے اوور تھنکنگ کو ریڈیوس کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ جو ہے نا اپنے تھاٹس کو پورا دن بھی روک سکتے ہو. جیسے پورا دن میں اپنے کلائنٹس پہ یہی ٹیکنیک اپلائی کرتی ہوں کہ میں ان کو کہتی ہوں کہ پورا دن جتنے بھی تھاٹس آپ کو آ رہے ہیں آپ ان کو روک دیں. کیسے روکیں؟ اپنے مائنڈ کو اسٹاپ کر دیں. اس دوران اپنے مائنڈ کو کہیں اسٹاپ، ابھی ان چیزوں کے بارے میں سوچ کے آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا. ایک امید کے ساتھ آپ نے اپنی اوور تھنکنگ کو اسٹاپ کرنی ہے. یہ امید دینی ہے کہ رات کو میں ان سب چیزوں پہ سوچوں گا، لیکن ابھی دن کے وقت نہیں، کیونکہ دن کے وقت اگر میں ان پہ سوچنے لگا نہ تو کوئی رزلٹ ملے گا بلکہ میرا دن بھی خراب ہوگا. اب وہ پورا دن بار بار وہ تھاٹس آئے گی ان کو، لیکن وہ اسٹاپ کریں گے. بار بار ان تھاٹس کو آپ نے اسٹاپ کرنا ہے. اور پھر ساتھ میں ڈیپ بریتھ بھی لینی ہے. ڈیپ بریتھ کا طریقہ بھی میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ کیسے آپ نے لینی ہے. ناک کے ذریعے آپ نے بریتھ انہیل کرنا ہے، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی امیجن کرنا ہے، یہ بھی پازیٹیو میسج برین تک پہنچانا ہے کہ آپ باہر سے حوصلہ، ہمت، طاقت، پازیٹیوٹی اندر لے کر جا رہے ہیں. 3 سیکنڈ تک اپنی سانس کو روکنا ہے اور پھر منہ کے ذریعے باہر نکالنا ہے. جب آپ بریتھ کو ایکسہیل کریں تو آپ نے یہ امیجن کرنا ہے، یہ پازیٹیو میسج برین تک پہنچانا ہے کہ آپ نے اپنی اندر کے خوف کو، اندر کے ڈر کو، اسٹریس کو، پریشر کو، اداسیوں کو آپ باہر نکال رہے ہیں. 3 بار آپ نے یہی کرنا ہے. پھر آنکھیں بند کر کے اپنے مائنڈ، اپنی باڈی کو بالکل ریلیکس فیل کروانا ہے، جیسے کوئی اسٹریس نہیں، کوئی پریشر نہیں. آپ کا مائنڈ، آپ کی باڈی بالکل ریلیکس. ساتھ میں آپ نے مطلب یہ کہ پہلے تھاٹس کو روک دیں، اپنے مائنڈ کو میسج پہنچائے کہ اسٹاپ. پھر اس کے بعد اپنی ڈیپ بریتھ لینی ہے. پھر اسی طرح بار بار دن میں جتنے بار بھی اوور تھنکنگ آپ کو آتی ہے آپ اسی طرح روکتے جائیں، اس امید کے ساتھ کہ رات کو میں نے اس پہ کام کرنا ہے. جب آپ رات کو بیٹھیں گے اور ان سب چیزوں کے بارے میں سوچیں گے، ایک تو یہ کہ وہ اوور تھنکنگ لمیٹڈ ٹائم میں شفٹ ہو گئے. بہت اچھا، بالکل لمیٹڈ ٹائم میں. اور دوسرا یہ کہ پورا دن بھی آپ کا اچھا رہے گا، فریش رہے گا. اور بالکل یعنی کہ یہ جو بھی آپ نے، مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات کہ مطلب کیونکہ یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں یا جو اوور تھنکنگ ہے یہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن ہے. جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے نا وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں. تو اگر اس نے کانشیسلی اپنے مائنڈ کو یہ میسج دے دیا کہ دن کو میں اس کو روکوں گا، اپنے آپ کو بزی رکھوں گا اور رات کو میں اس کے بارے میں سوچوں گا، تو وہ پورا کا پورا ٹائم جو دن کا ہے وہ پروڈکٹیو بھی رہ سکتا ہے اور اس کی برین کو وہ انف ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیل کر سکے. اب جب رات پہ وہ بیٹھے گا اور ان سارے تھاٹس کے بارے میں سوچے گا، ایک لمیٹڈ ٹائم ہو جائے گی. ½ آور سوچتا ہے، 20 منٹ سوچتا ہے، کیونکہ وہ سارے تھاٹس جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہی آئیں گے. پھر میں اپنے کلائنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ ایسے کریں، جو بھی تھاٹس آپ کو آتے ہیں، کیونکہ نیگیٹو میسج جا رہا ہے اس وقت جب نیگیٹو میسج جا رہا ہوتا ہے برین تک تو نیگیٹو انرجی باڈی میں ریلیز ہوتی ہے. پھر آپ نے وہ سارے تھاٹس ایک پیج پہ لکھ دینی ہے تاکہ وہ نیگیٹو انرجی پازیٹیو وے میں باہر آئے ریٹرن فارم میں اور آپ ریلیکس ہو جائے. پھر اس کے بعد ڈیپ بریتھ لے کے آرام سے سو جائے. اچھا تھوڑا سا میں ایک چیز بھی اور بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کی نیند بھی خراب ہوئی ہوتی ہے. تو یہ انسومنیا، یہ جو انسان نیند کے بغیر ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا ایڈریس کر دیں کہ یہ نیند کیوں خراب ہو جاتی ہے. نیند خراب ہوتی ہی ہے اوور تھنکنگ کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ بیڈ پہ جاتا ہے
وہ سونے کی کوشش نہیں کرتا, وہ ساری چیزیں یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اوور تھنکنگ کنٹینیوسلی ان کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے, پھر ان کی نیند کو بھی ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو اب میں اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں کہ سونے سے پہلے ہی وہ سب کچھ سمیٹ لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سوچنا نہیں ہے, آپ نے یہی کہنا ہے کہ باقی سب ہم کل دیکھیں گے, تاکہ وہ ریلیکس ہو کے سو جائے. اور اس کے علاوہ بیفور سلیپ ایکسرسائز بھی میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ سونے سے پہلے تھوڑا سا ایکسرسائز کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے نیند آ جائے. جتنے بھی سلیپ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں کلائنٹ کو, میں ان کے ساتھ ایکسرسائز شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے اس طرح کا ایکسرسائز بیڈ پہ بیٹھ کے ہی آپ نے وہ ایکسرسائز کرنی ہے, اپنے مائنڈ کو اپنی باڈی کو ریلیکس کر کے سو جانا ہے. ڈاکٹر رفیسہ, آپ نے ابھی بریدنگ کے اوپر بات کی, تو تھوڑا اگر ٹیکنیکس کے اوپر بات کر لیں کہ کس طرح سے ہم اوور تھنکنگ سے نکل سکتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو تھاٹ اسٹاپ یا تھاٹ بلاک ٹیکنیکس میں نے بتا دی ہے کہ کیسے دن کے وقت آپ نے اپنے تھاٹس کو روکنا ہے, ڈیپ بریتھ لینی ہے اور پھر رات کو اس پہ کام کرنا ہے, لکھ دینے ہیں وہ سارے تھاٹس. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ تھاٹس انکنٹرولیبل ہوتے ہیں, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے, بار بار آتے ہیں. تو ان کو میں ایک بیسٹ ٹیکنیک دیتی ہوں اور وہ ان پہ کام بھی کرتے ہیں اور ان کو اس سے بینیفٹ بھی ملتا ہے, ربر بینڈ ٹیکنیک. میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ایک بینڈ لے لیں, ربر بینڈ اپنی کلائی میں پہن لیں, سافٹ سا ہو تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو. جب بھی ایسے تھاٹس چل رہی ہوتی اور آپ کو لگتا ہے یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ اس بینڈ کو کھینچیں, اپنی کلائی میں پہنے ہوئے بینڈ کو کھینچیں اور پھر چھوڑ دیں. ہاتھ میں پین ہوگا, وہاں پہ مائنڈ میں جو چل رہا ہوتا ہے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, فوکس مائنڈ کا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, اس پین پہ آ جاتا ہے, اور اس دوران آپ اپنے تھاٹس کو ایزیلی اسٹاپ کر سکتے ہو, اپنے برین تک یہ میسج پہنچا سکتے ہو کہ ابھی میں نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا, رات کو سوچنا ہے. تو یہ ٹیکنیکس میں اپنے کلائنٹس کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ربر بینڈ ٹیکنیک, ربر اپنے ہاتھ میں پہنے رکھے, پورا دن پہنے رکھے. جب بھی آپ کو لگے کہ یہ چیز آپ کنٹرول میں نہیں ہے, آپ یہی ٹیکنیک فالو کریں, اور اس طرح آپ جو ہے نا آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا تو آپ ایزیلی برین تک میسج پہنچا سکتے ہو کہ ابھی نہیں, رات کو اس پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ میڈیٹیشن یوز کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا اپنے 5 سینسز کے ذریعے اپنے پریزنٹ پہ فوکس کر سکتے ہیں. میں زیادہ تر PMRT بھی کرواتی ہوں, مسل ریلیکسیشن تھراپی, کیونکہ ایک انسان جو ہے نا جب تک وہ ریلیکس نہیں ہوں گے, ان کا مائنڈ, ان کی باڈی ریلیکس نہیں ہوگی, تو وہ اپنے اوور تھنکنگ پہ فوکس نہیں کر پاتا, نہ ہی آئیڈینٹیفائی کر پاتا ہے کہ میرے تھاٹس پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. تو پہلے میں ان کو PMRT بھی کرواتی ہوں, مسل ریلیکسیشن تھراپی کرواتی ہوں, ان سے ان کا مائنڈ, ان کی باڈی بالکل ریلیکس ہو جاتی ہے. پھر ان کو کہتی ہوں کہ دن میں 1-2 بار ان کو کیا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنے کی. تو اور ماشاء اللہ سے بہت سے اچھے فیڈ بیک آتے ہیں, الحمدللہ, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. جی, بہت سے اچھے فیڈ بیک آتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ ان سے کافی فرق پڑتا ہے ہمیں, مطلب ہم اپنے تھاٹس پہ کنٹرول کر پاتے ہیں, اپنے سیلف کنٹرول پہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ ان کی اوور تھنکنگ ریڈیوز ہوگی اور آخر میں ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ٹیکنیکس کے علاوہ اگر کوئی آخر میں آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں ان سب لوگوں کے لیے جو اس پرابلم سے گزر رہے ہیں, کوئی اگر تھوڑا سا ہوپ فل سی یا پر امید کرنے والی بات ہو تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو, تو آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں. میں سب سے پہلے سارے لوگوں کو میں اسی وجہ سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز پہ زیادہ سوچیں گے تو ہم پروڈکٹیو رزلٹ پہ جائیں گے, لیکن ایسے نہیں ہوتا. میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنے تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے تھاٹس ہیلتھی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ نیگیٹو تھاٹس کی طرف جا رہے ہیں, نیگیٹو سینیریو کی طرف جا رہے ہیں, تو ان پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں, کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ بعد میں مینٹل النس آپ کو ہو سکتی ہے. اس پہ آپ کام کریں, اور کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر اس پہ کام کیا جائے, تھاٹس ہمارے قابو میں ہوتے ہیں. برین جو ہے ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن برین میں جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے قابو میں ہوتے ہیں. ہم ان کو جس طرف لے کر جائے, جس طریقے سے لے جائے برین تک, وہ ہمارے قابو میں ہوتا ہے.
امپاسبل نہیں ہے. اگر آپ جو ہے نا اوور تھنکنگ پہ کام کرو تو آپ جو ہے نا ان کو پازیٹیو وے کی طرف لے کر جا سکتے ہو. پازیٹیو تھاٹس آپ کے مائنڈ تک جائیں گے, پازیٹیو رسپانس آپ کی باڈی میں شو ہوگا, اور اس طرح آپ ریلیکس رہو گے, آپ اپنی نارمل لائف گزار سکتے ہو. اچھا, ایک چیز میں اور بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے, جیسے ایک دفعہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, ان کو ڈائبٹیز بھی تھی, بلڈ پریشر بھی تھا, ہائپرٹینسو بھی تھی وہ. تو میں نے جب ان کو کہا نا کہ میں آپ کو ریفر کر, کیونکہ میں نے دیکھا ان میں انگزائٹی کے بھی علامات تھے, تھوڑا مجھے فیل ہوا, تو میں نے کہا کہ سائیکالوجسٹ کی طرف میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں. یہ بات انہوں نے بڑی مائنڈ کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا میں ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں لگتی؟ تو ان لوگوں کو بھی ذرا بتائیں کہ سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لینا اور ذہنی بیماریوں کے لیے ہیلپ لینا ضروری ہے. ان کو بھی ذرا آپ بتا دیں کہ کتنا ضروری ہے. میرے پاس ایسے کلائنٹ آتے ہیں, وہ مجھے یہی کہتے ہیں مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے, میں تو مینٹلی سیٹ ہوں, بالکل سیٹ ہوں, ہاں بس تھوڑی سی اوور تھنکنگ ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے نا, اب سٹارٹ میں اوور تھنکنگ ہے, یہ پھر آپ کو مینٹل النس کی طرف لے کر جاتی ہے. آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. میں اپنے کلائنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے کسی سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنے کی, بالکل, کیونکہ ہر ایک انسان کو ہوتی ہے پرابلمس, ہر ایک انسان کی لائف میں آ سکتے ہیں. اب ان پہ کام کرنا, ان پرابلم کی سلوشن تک پہنچنا, اوور تھنکنگ سے بچنا, یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر کسی سائیکالوجسٹ سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم مینٹل النس کا شکار ہے. نہیں, آپ گائیڈ لائنس بھی لے سکتی ہو, کیونکہ سائیکالوجسٹ آپ کو ایک پازیٹیو وے بتائے گی, پھر آپ نے اس پہ جانا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا میں کلائنٹ کو کلیئر کرتی ہوں. میں یہی بتا دیتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے خود بھی ضرورت ہوتی ہے, ایسے تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہیں تو میں خود بھی گائیڈ لائنس لے سکتی ہوں. ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. جی بالکل بالکل, کیونکہ یہ نیچر انسان کو پرابلم فیس کرتے ہیں, انسان ان کی لائف میں ایسا کچھ آ جاتا ہے جہاں پہ وہ اسٹک ہو جاتا ہے. اب وہاں پہ کسی ایک کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو موو کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے اب بہت سے کلائنٹ پہ یہ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنے اوور تھنکنگ پہ کام کرنا ہے. یہ ہمیں معمولی سی چیز لگتی ہے لیکن یہ ہے نہیں, اس سے بہت بڑے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. تو ہو جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں میرے پاس, آتے ہیں اپنی چھوٹی پہلے تو وہ کنسرن ہی نہیں کرنا چاہتے, لیکن جب میں ان کو سمجھا دیتی تو پھر وہ بار بار آتے ہیں, ایک بار نہیں ہر بار اپنا ہر ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں. وہ ایک دفعہ وہ ذرا ان کا جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, ان کو بہتری محسوس ہوتی ہے, بوجھ ہلکا ہوتا ہے, تو پھر وہ کھل کے آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی نا, یہ بھی مجھے اچھا ہو گیا کہ ابھی یاد آ گیا, یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میاں بیوی یہ بڑا امپورٹنٹ رشتہ ہے. بعض اوقات کیونکہ یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تو دونوں طرف سے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وائف آ جائیں گی, ہسبینڈ نہیں آئیں گے, بعض اوقات ہسبینڈ آ جائیں گی, وائف نہیں گی. تو ان دونوں کو جو ہے کاؤنسلنگ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا کہ اگر ان کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے, تعلقات خراب ہو رہے ہیں, تو وہ ہیلپ لیں سائیکالوجسٹ سے. اس کے اوپر بھی تھوڑا جو ہے وہ روشنی ڈالیں. کبھی کبھی میرے پاس ایسے کلائنٹ آ جاتے ہیں, کبھی بیوی آ جاتی ہے, کبھی ہسبینڈ, کہ مجھے اپنے بیوی سے یا مجھے اپنے ہسبینڈ سے یہ شکایتیں ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کے بیچ کمیونیکیشن گیپ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. وہ ہر ایک مسئلہ ایک دوسرے کو بتاتے ہی نہیں ہیں, وہ اپنی طرف سے اوور تھنکنگ کرتے ہیں, ایزمپشن کرتے ہیں. وہ جو میں نے ایک پیچھے بتائی ہے آپ کو ایک بات کہ مائنڈ ریڈنگ ایزمپشن, کہ میرا ہسبینڈ ان کے رویے میں چینج آ رہا ہے, ان کو کچھ ہو رہا ہے, یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں, یا ان کی لائف میں کوئی اور انوالو ہے. تو وائف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایزمپشن لگاتی ہے, ہسبینڈ اپنی طرف سے. آج کل میری وائف جو ہے وہ مجھ پہ فوکس ہی نہیں کرتی, بس لڑتی رہتی ہے, مجھے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتی. ہر ایک بندہ اپنے طریقے سے سوچتا ہے. تو وہاں پہ پھر وہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتی ہے. جب کمیونیکیشن گیپ آ جاتی ہے, ایک بندہ اپنے طریقے سے ایزمپشن کر رہا ہے, دوسرا بندہ اپنے طریقے سے ایزمپشن کر رہا ہے, تو ان کے بیچ جو ہے دوریاں آ جاتی ہے. تو ان کو چاہیے سب سے پہلے, میرے پاس جتنے بھی اس طرح کے مسئلے آتے ہیں میں ان کو آمنے سامنے بٹھا دیتی ہوں. وائف آ جاتی, وہ یہی کہتے ہیں نہیں آپ میری بات سنیں, اور وہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے. میں کہتی ہوں نہیں, دونوں کو ساتھ میں بٹھا کے دونوں سے پوچھوں گی,
تاکہ آپ بھی مجھے اپنے مسئلے بتائیں, وہ بھی بتائیں آپ کیا کیا کرتی ہے اور وہ کیا کیا کرتا ہے, آپ کے ہسبینڈ کیا کیا کرتے ہیں. اس طرح وہ دونوں جب ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک اپنے پوائنٹس بتاتا ہے, دوسرا اپنے پوائنٹس, وہ کمیونیکیشن بھی آپس میں ہو جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی آ جاتی ہے. اچھا یہ اس وجہ سے ایسے سوچ رہی ہے, اچھا میرے ہسبینڈ اس وجہ سے ایسے کر رہے ہیں, تو بیچ میں وہ انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہ اس تھاٹ کی وجہ سے ہمارے بیچ میں یہ رکاوٹیں آئی ہے. تو میں سب سے پہلے ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ دونوں ساتھ میں آئیں, دونوں مجھے اپنے پوائنٹس بتائیں, اور ان کو میں ایک ٹیکنیک یہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگ اس ٹیکنیک کو فالو کریں. سب سے پہلے وائف اپنی ساری باتیں اپنے ہسبینڈ کو بتائے, آج میرے ساتھ یہ ہوا, ایسے ہوا, ایسے ہوا. پھر اس کے بعد ہسبینڈ کو الاؤ کرے کہ وہ ساری باتیں بتائے. کمیونیکیشن جتنی اسٹرانگ رہے گی اتنی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نفیسہ, آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیا, اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کو اس پورے ایپیسوڈ سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نیکسٹ جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ابھی سے ہم بتا دیتے ہیں کہ انگزائٹی اور جو ڈپریشن ہے اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, تو اس کو ہم جو ہے پراپر طریقے سے کور کریں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.